हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले चलते हैं एशिया, जहां से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान गेहूं की पैदावार का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया है। जो हदफ था वो 32.2 मिलियन टन था, लेकिन अब ये तवक्को की जा रही है कि ये हदफ हासिल नहीं हो सकेगा और सिर्फ 29.69 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होगी। जो रबी का जो सीज़न है 2023-2024, ये जो पैदावार है ये 9.6 मिलियन हेक्टर ज़मीन से, ज़रूरी ज़मीन से ये पैदावार हो रही है। पंजाब जो है वो 22.6 मिलियन टन पैदा कर रहा है। सिंध जो है इस दफ़ा सिर्फ 4.4 मिलियन टन, KPK जो है वो 1.4 मिलियन टन और बलूचिस्तान 1.3 मिलियन टन गंदम पैदा करेगा 2023-2024 के इस सीज़न में। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो गंदम का हदफ हासिल नहीं कर सका, जिसका मतलब ये है कि अब गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि फ़ॉरेन करेंसी रिज़र्व्स मज़ीद कम हो जाएंगे। इसके अलावा भारत से जो ख़बर हमारे पास है वो भारत के इंतख़ाबात से मुतालिक है। भारतीय इंतख़ाबात का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये दूसरा मरहला जो है 26 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कल से, और इसके 7 फेजेज़ है हिंदुस्तान के इंतख़ाबात के। हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े इंतख़ाबात होते हैं। यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक की आबादी में ला लें, अमेरिका की आबादी में ला लें और रूस की आबादी में ला लें, उससे भी ज़्यादा वोटर्स जो है वो भारत में वोट डालते हैं। फ़ेज़ 1 जो है ये अप्रैल 19 को मुकम्मल हुई थी, जिसमें 102 हलकों में इलेक्शन हुए थे जो 21 रियासतों पर फैले हुए थे। इसी तरह फ़ेज़ 2 जो है वो 26 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें 13 रियासतों में 88 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। 7 मई को फ़ेज़ 3 शुरू होगी, जिसमें 12 रियासतों में 95 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। 13 मई को फ़ेज़ 4, जिसमें 10 रियासतों में 96 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। फ़ेज़ 5 जो है वो 20 मई को होगी, उसमें 8 रियासतों में 49 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। फ़ेज़ नंबर 6 में 25 मई को 57 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे 7 रियासतों में, और 1 जून को 57 नशिस्तों पर 8 रियासतों में इलेक्शन होंगे। ये जो इलेक्शन हैं ये आप याद रखें कि 1 जून तक मुकम्मल हो जाएंगे और 4 जून को नई सरकार का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त भारतीय जो वज़ीर आज़म हैं वो तवक्को कर रहे हैं कि वो 400 से ज़्यादा नशिस्तें इस दफ़ा जीत पाएंगे और इसमें 7 मरले जो हैं इलेक्शन के, इसमें लोकसभा की 543 लोकसभा की जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन हो रहे हैं। और राहुल गांधी जो है वो केरला से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 96 करोड़ 969 मिलियन जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरह जो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, छोटी पार्टियां भी ले रही हैं, लेकिन मेन मुकाबला जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA का और इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का है। NDA की क़यादत मोदी कर रहे हैं, जबकि जो इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है इसमें 28 पार्टियां, ये इत्तेहाद है उनका, और इसकी क़यादत नेशनल कांग्रेस कर रही है। ताइवान से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि ताइवान के नए मुंतखब जो सदर हैं लाई छिंगते, वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के भी सदर हैं, उन्होंने इंतखाब जीत लिया है। वो 20 मई को सदारती जिम्मेदारियां हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपनी नई काबीना का ऐलान कर दिया है।
تائیوان جو ہے یہ چین کے ساتھ ایک اسٹریٹ ہے سمندر کی، جو 180 کلومیٹر طویل ہے۔ اس سے وہ علیحدہ ہیں اور الگ ہیں وہ، یعنی کہ تائیوان چائنا سے الگ ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم عالمی بحری تجارتی راستہ ہے۔ چین روزانہ کی بنیاد پر تائیوان کے گرد نیوی کے جہاز اور جنگی جہاز بھیجتا رہتا ہے۔ امریکہ نے، ابھی آپ جانتے ہی ہیں کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور امریکی کانگریس نے اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے $95 بلین کے پیکیج کا منظوری دی، جس میں ایک بڑی رقم تائیوان کی فوج کو فورن ملٹری فائنینسنگ کے طور پر دی جائے گی۔ $8 ارب تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی میں چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ خرچ کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین پن نے کہا ہے کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور تصادم کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن، وہ کل پہنچ گئے ہیں شنگھائی۔ کل انہوں نے پورا دن جو ہے وہ مذاکرات کیے مختلف لوگوں سے، اور لوکل اور یعنی مقامی اور علاقائی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر شنگھائی کی کمیونسٹ پارٹی کے جو سیکرٹری ہیں چھن چی ننگ، ان سے انہوں نے مذاکرات کیے۔ اب وہ شنگھائی سے ٹرین کے ذریعے بیجنگ جائیں گے، جہاں چینی وزیر خارجہ سمیت وہ قومی سطح کے دیگر لیڈروں سے ملیں گے۔ بلنکن کے بدھ کے چین پہنچنے اور $95 بلین کا جو فورن ایڈ پیکیج بائیڈن نے منظور کروایا ہے یہ کانگریس سے، اس پر دستخط کرنے سے کچھ دیر پہلے ہی بلنکن جو ہے وہ پہنچے تھے چائنا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹک ٹاک کے خلاف بھی امریکی کانگریس نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے حصے سے بیچے، ورنہ 9 مہینے کے بعد ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی جائے گی۔ بلنکن کے دورے سے کچھ دیر پہلے ہی بائیڈن اور شی جن پنگ جو ہیں چائنا کے صدر، ان کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں مختلف جو ہے وہ چیزوں کے اوپر۔ بنگلہ دیش سے بڑی بری خبر آ رہی ہے۔ شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ 33 ملین جو ہے 3 کروڑ 30 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکول اور کالج نہیں جا سکے۔ درجہ حرارت جو ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور فلپائن میں بھی جو ہے وہ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈھاکہ کے مرکز میں کل 1000 افراد نے جمع ہو کر بارش کے لیے جو ہے خصوصی دعائیں کی۔ گرمی کی لہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہفتہ مزید جاری رہے گی۔ گرمی کی لہر کی وجہ سے تھائی لینڈ میں 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں بینکاک میں درجہ حرارت 50 سے 92 ڈگری تک پہنچ رہا ہے۔ اسکول سارے وہاں پہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں افریقہ میں ویسٹرن افریقہ میں جو ایک ملک ہے برکینا فاسو، وہاں پہ فوج پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے 230 دیہاتیوں کو قتل کر دیا ہے، جس میں 56 بچے بھی شامل ہیں، اور یہ ایک دن میں ہوا ہے۔ یہ برکینا فاسو جو ہے اس کے 6 ملکوں کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، جن میں بینن، کوٹ ڈی آئیورے، یعنی اس کو آئیوری کوسٹ کہا جاتا تھا، 1986 میں اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ گھانا، مالی، نائجر اور ٹوگو سے سرحدیں ملتی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ میں کہ یہ 25 فروری کو اس سال یہ حملہ کیا گیا، جس میں ایک گاؤں سورو میں 179 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد 44 لوگوں کو جو ہے وہ نونڈن دیہات میں گاؤں میں قتل کیا گیا۔ 100 سپاہی فوجی جو ہے وہ نونڈن گاؤں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، اور یہ حملہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی جو جہاد کر رہے ہیں وہاں پہ
ان کے وہاں سے گزرنے کے آدھے گھنٹے بعد کیا گیا۔ سپاہی جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور گئے اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا، ان کو گروپوں میں کھڑا کیا اور اس کے بعد ان پر گولیاں چلا دیں۔ اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کے بعد سورو پہنچے جو 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ملٹری نے وہاں پہ ان پہ الزام لگایا کہ وہ اسلامی جہادیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو حملہ فوج نے کیا ہے، انتقامی حملہ ان دیہاتی لوگوں کے اوپر، یہ انہوں نے کیا ہے یا تنگا صوبے میں فوجی کیمپ پر اسلامسٹس کے حملے کے بعد، یعنی اسلامی جہادیوں نے ان ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر ملٹری جو ہے وہ 25 فروری کو نکلی اور ایک گاؤں میں قتل عام کیا، پھر دوسرے گاؤں میں قتل عام کیا۔ ناظرین، نائجیریا سے یہ خبر آئی ہے کہ بدھ کی رات کو شدید موسلادھار بارش کے بعد ریاست نائجر میں سلیجا جو جیل ہے اس کو شدید نقصان پہنچا، اس کی باؤنڈری وال بھی گر گئی اور 118 قیدیوں نے جو ہے وہ جیل کی دیوار گرنے کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تنزانیہ میں فلیش فلڈز کی وجہ سے اب تک 155 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آسٹریلیا کی مغربی ساحل پر 100 سے زیادہ ویل مچھلیاں پھنس گئیں، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 31 ویلز جو ہے وہ مر گئی ہیں، باقی جو ہے ان کو سمندر میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اب چلتے ہیں یورپین یونین اور انڈونیشیا نے پہلی مشترکہ نیول جو ہے ایکسرسائز اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ نیول ایکسرسائز بحیرہ عرب میں ہوگی۔ ناظرین، رومینیا میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جعلی کاغذات کے ذریعے پاکستانیوں، بنگالیوں اور مصری باشندوں کو شنکن ویزے جاری کیے اور غیر قانونی طور پر ان کو یورپ میں داخل ہونے کے لیے ان کی مدد کی۔ 12 لوگ رومینیا میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ یو کے میں بریکسٹ ہوا تھا، جس کے بعد یو کے جو ہے وہ یورپ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 2040 میں بریکسٹ کے حوالے سے دوبارہ ریفرینڈم ہوگا اور عوام سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اب واپس یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا یورپ سے باہر ہی رہنا چاہتے ہیں 2040 میں۔ آخر میں ناظرین، انٹارکٹیکا کے جو برفانی علاقے ہیں وہاں پہ جو ایمپرر پینگوئن ہے اس کی جو نسل ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 99% جو ہے خطرے میں ہے، اور 2100 سال یعنی سن 2100 میں یہ نسل ختم ہو جائے گی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا آپ کو یہ طریقہ خبروں کا کچھ پسند ہے، نہیں ہے، کیا یہ بہت زیادہ لمبی ہیں یا مختصر ہیں یا دلچسپ ہیں یا غیر دلچسپ ہیں۔ جو بھی آپ کے تاثرات ہو بتائیں تاکہ ہم اس نیوز کے سلسلے کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔